मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश अब तक के साथ हाजिर है। एक्सक्लूसिव मेहमान हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल पे और तंजीमी जो सूरत हाल है इस पे बात करेंगे। इलेक्शंस, आइंदा इलेक्शन 8 फरवरी हो रहा है और सियासी सरगर्मियों और इलेक्शन के शफाफ होने और इलेक्शन के रिज़ल्ट्स और इलेक्शन के बाद के इक़्तिदार के इत्तेहाद, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब। आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। आवाज़ आ रही है सर? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा सर, ये चलें सर स्टार्ट यहाँ से ले लेते हैं। ये जो आपने गले में पहना हुआ है ये कुछ लग रहा है फ़लस्तीन के हवाले से आप तैयारी पकड़ गए हैं जिहाद के लिए। पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है सर मौजूदा जो इस वक्त तनाव है इज़राइल और फ़लस्तीन के हवाले से, और जो गज़ा में हो रहा है, और मुस्लिम ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस हुई अरब लीग की, OIC और उनका फ़ैसला, इस पे ज़रा पहले आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि आप माशाल्लाह इंटरनेशनल लीडर भी हैं सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही बुखारी में हदीस मुबारक है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की मिसाल एक बदन की तरह है, और जब बदन के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो तमाम बदन वो तकलीफ महसूस करता है। तो ये हो नहीं सकता कि गजा में इसराइली टैंकों के नीचे मुसलमान बच्चों के सर कुचले जाएं और उसका दर्द इस्लामाबाद में बैठा अली मोहम्मद, कराची में बैठा डॉक्टर दानिश, या अनकरा में बैठा कोई हमारा भाई, या किसी भी दुनिया के किसी कोने में, किसी अफ्रीकी मुल्क में, किसी इंडोनेशिया में, किसी सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान में, तुर्कमानिस्तान में कोई मुसलमान उसको दर्द को महसूस ना करे। अगर हमें वो दर्द महसूस ना हो तो फिर हमें अपने ईमान पे खोज लगानी चाहिए कि हमारे ईमान में कोई खोट तो नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का मुसलमान जितना भी कमज़ोर हो, ये अल्लाह का हम पे एहसान है, ये इस धरती पे अल्लाह का करम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे जो मुल्क बना उसमें वो दर्द महसूस होता है। और आज से नहीं, पिछले 75 साल से महसूस होता है, बल्कि उससे भी पहले जब खिलाफत तहरीक थी, मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तब भी इस धरती में अल्लाह ने वो दम रखा है। और इसीलिए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस का मफहूम है कि मुझे इस खुरासान, इस इलाके से, मैं कहा मुझे ठंडी हवाओं के झोंके हिंद से आते हैं। तो इस पे इसका फ़ायदा क्या है सर? इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि गज़ा में तो इज़राइल मांग रहा है और जिनके पास इख्तियार है, यानी जो इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरान हैं, आज अरब लीग और OIC का जो है वो आपकी मीटिंग हुई अभी चंद दिनों पहले। उस सूरत हाल में जो कंडीशन है उसमें तो हुक्मरान का इक़दाम है ना। आवाम तो आज भी पूरे दुनिया में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी कौमें भी शदीद एहतजाज कर रही हैं, लेकिन हुक्मरानों का रोल तो, मुसलमान हुक्मरानों का रोल तो सिफर नज़र आ रहा है। वो तो बटे हुए हैं, वो तो इस वक्त उनकी कोई कार्रवाई नहीं है। और गज़ा में जो लोग, बच्चे, बूढ़े और पूरी नस्ल कुशी हो रही है, तो क्या कहेंगे इस पे मुसलमान हुक्मरान, OIC और अरब लीग के बारे में?
ڈاکٹر صاحب یہ ہماری امت کا المیہ ہے کہ ہماری امت میں عام عوام تو اللہ کے کرم سے وہ زندہ ہیں، لیکن سب کے نہیں، لیکن بہت سے حکمرانوں کے ضمیر جو ہیں وہ مردہ ہیں۔ اچھا ہوا وہ ایسی ہو گئی خدا خدا کر کے، لیکن مہینے بعد ہوئی۔ ہمارے گھر میں جب آگ لگتی ہے تو ہم فوری بھاگ کے اسے بچاتے ہیں، مہینے بعد جا کے ہم نے OIC کی ہے، وہاں سخت اعلامیہ بھی آیا ہے، لیکن عملی اقدامات کیا ہیں؟ کیا آج ہم عملی اقدامات لینے کے قابل ہیں بھی؟ کیا ہم نے اپنی امت کو اور اپنے کو اس قابل چھوڑا؟ ہر جگہ ہم نے اس طرح کی لیڈرشپ ہماری بیٹھی ہے جو عوام کی من مرضی سے نہیں ہے، جو اسلام کا ایک روح ہے شورا کی، شورا تو چھوڑیں جمہوریت بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ آپ اور میں عام پاکستانی ہیں، عام مسلمان ہیں، اور ہمیں دیکھنے والے کروڑوں جو عام مسلمان ہیں ان سے یہی استدعا ہے۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا مفہوم ہے، جب ان کی اللہ تعالیٰ کو جاں افری کر رہے تھے اور جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو کچھ الفاظ ان کے منہ مبارک پہ بار بار آ رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میرے بچوں نماز نہیں چھوڑنی، اور تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کے مال کا پوچھا جائے گا، تو ہر آدمی سے اس کی ریت کا پوچھا جائے گا۔ علی محمد جب منسٹر تھا اس سے اس کا، آج جب ایک عام پاکستانی ہے تب بھی اگر میری آواز کہیں پہنچتی ہے، ڈاکٹر دانش جو بڑا نام ہے اس ملک کا، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، آپ کی رائے کو وزن دیتے ہیں۔ آپ اور میں اپنی ڈیوٹی کریں گے، ہمارے بھائی بہن جتنے ہمیں سن رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو مسجد میں اپنے بھائی کو جا کے بتا دے کہ، اور جب یہ بات چلتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک سوال البتہ بہت بڑا ہے کہ بڑے بڑے جو مظاہرے ہوئے ہیں، نیو یارک میں ہوئے ہیں، لندن میں ہوئے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں، اس طرح کے ملین مارچز مسلم دنیا میں نہیں ہو سکے۔ اتنی بھی کیا بے اعتنائی، اتنی بھی کیا مردہ دلی۔ میں کچھ دن پہلے ایک بات کی تھی، پتہ نہیں میری بہت سی باتیں سدا بسہرا ہوتی ہیں، آخری بات کیونکہ آپ سیاست کی طرف آنا چاہیں گے اور میں بھی چاہوں گا کہ اس پہ بات کریں، میری کچھ باتیں سدا بسہرا رہ جاتی ہیں۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ سیاست ہم اپنی اپنی کریں گے، صحافت بھی کریں گے، ریاستی انتظام بھی ہم چلائیں گے، لیکن کبھی کبھی امت کے کسی مسئلے پہ، کشمیر کا مسئلہ ہو گیا، فلسطین کا، کیا ہی اچھا ہو کہ فلسطین کاز کے لیے اسلام آباد میں تمام سیاسی زعما، صحافی برادری، ہماری سول سوسائٹی، ہمارے لکھاری، ہمارے مزدور، ہمارے فنکار، کھلاڑی اور موجودہ حکومت کے لوگ اور بڑے بڑے سیاسی لیڈر ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں، پاکستان کے اور فلسطین کے، اور پورا پاکستان ایک میسج دے کہ جب بات فلسطین کی ہوگی، جب بات امت کی ہوگی، جب بات اسلام کی ہوگی، جب بات مسجد اقصی کی ہوگی، کشمیر کی ہوگی، پھر ہم ایک ہیں۔ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک ہیں، باقی اپنی سیاست ہے وہ تو سر بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا بہت شکریہ، آپ کے جذبے بہت اچھے ہیں اور یہی جذبہ عوام میں ہے بھی موجود، لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے، وہاں شہید ہو رہے ہیں، اس پہ دنیا بھر کے عوام، پوری دنیا، آپ مسلم ممالک کیا پوری دنیا اگر کئی ارب کی آبادی اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر احتجاج کر لے تو بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ مار رہے ہیں، وہ ایسے ایسے بم مار رہے ہیں، وہ نسل کشی کر رہے ہیں، ان کو ان مظاہروں سے، ان یکجہتی سے کوئی نہیں۔ ہاں اگر اس کا ہاتھ کوئی روکے بڑھ کر اور اس کے اوپر بھی ویسے ہی عمل کرے، کیونکہ ابھی تو بٹے ہوئے ہیں، جو اجلاس ہوا ہے اس میں تو جو آپ کے فیصلے سخت ہونے تھے اس میں بھی مسلم ممالک کے حکمران بٹ گئے ہیں۔ بہرحال اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے، جی آخری جملہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہیں تم سے، لیکن زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم تو اب بھی تیار ہیں، نہیں آپ کو تو ریاست اجازت دے گی نا یہاں، آپ کو ہم تو بالکل، آپ بھی تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں، ملک خالی ہو جائے گا، یس، لیکن وہ تو یہ اختیار تو ریاست کے پاس ہے نا، اس لیے تو میرا سارا سوال حکمرانوں پہ ہے۔ اور دیکھ لیا آج ان بزدل حکمرانوں کو ہم نے OIC اور عرب لیگ میں کہ وہ کوئی سخت فیصلے پہ ایک طرف کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی بم مارو، صرف اور صرف اہم ترین سینکشن کے
اوپر بھی یہ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکے. بہرحال آتے ہیں سیاست کے اوپر. سیاست شعر سے آگے بڑھاتے ہوئے چلوں گا. اس شعر کی اجازت مجھے کہنے دیں کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو میں صرف یہ کہوں گا امت مسلمہ کے لیے اور ان کے مردہ دل حکمرانوں کے لیے کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اس دوران جو ہے آج غزہ میں جو نسل کشی ہے اور بچوں کی نسل کشی ہے اور وہ مسلسل ہو رہی ہے. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک چاہے کتنی ہی سپورٹ ہو, لیکن 55-57 OIC اور 28 کے قریب عرب ممالک اور اتنی طاقتور آزاد ہوئے تھے ڈاکٹر. وہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو, صرف اتنا کہ اگر یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکمران بزدل نہیں ہوتے, اور جب بزدل حکمران ہوں گے تو یہی ہوگا کہ ایک چھوٹی سی حکومت جو اس وقت فرعون بنی ہوئی ہے اور اس کے سامنے کوئی موسیٰ بننے کو تیار نہیں ہے. کیا شک. چلیں آگے بڑھتے ہیں, سیاست پہ آ جاتے ہیں. سر کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال؟ یہ سیاسی جمہوری عمل ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, کیا میرٹ پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ جمہوریت کو مضبوط کیا جا رہا ہے, جمہوری نظام کو مضبوط کیا جا رہا ہے. الیکشن آ گئے ہیں, الیکشن میں لیونگ پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے, ہر سیاسی جماعتوں کو آزادی ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر دانش صاحب, آپ نے جملے میں ایک بات کی کہ کام ہو رہا ہے, تو مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آئی. ضیاء الحق صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, اب اس دنیا میں نہیں. وہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ پیش رفت جاری ہے. تو کام تو ہو رہا ہے, تحریک انصاف کو ٹھکانے لگانے کا کام تو ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, یہاں تو فیلڈ کھود کے دفن کرنے کا انتظام ہو رہا ہے, لیکن مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے. امید ہے جو تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم اس الیکشن میں انشاءاللہ ایک جماعت کے طور پر حصہ لے پائیں گے, اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بھی باہر ہوں گے اور وہ ہمیں لیڈ کر پائیں گے. اس وقت آپ نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے, تو صورتحال تو محترم ڈاکٹر دانش صاحب یہ ہے, میں مانا کہ آپ کراچی میں ہیں, لیکن کراچی اتنا دور نہیں, دوربین لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حال کیا ہے میرے اہل وطن کا. کہ مینار پاکستان میں محترم نواز شریف صاحب تو پورے پاکستان سے منت ترلے کر کے ان کی جماعت بندے اکٹھے کر سکتی ہے, لیکن اسی شہر میں, اسی اقبال کے شہر میں ہمارے کچھ کارکنان ایک حلقے کا کنونشن بھی نہیں کر سک رہے. بلکہ آپ نے پرسوں ترسوں مانسیرا میں دیکھا ہوگا, ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن تھا, دھاک اس کی اتنی تھی کہ باقاعدہ کرسیاں اور صوفے بھی ہمارے اٹھا کے لے گئے. تو یہ ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ. اچھا, یہ علی محمد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہے, چلیں الیکشن سے پہلے میں ایک چیز اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ چلیں پی ٹی آئی آج بھی کہہ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے, اور یہ بھی آپ کی شکایت ہے کہ آپ کو لیونگ پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں, پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی ہے, آپ چھوٹا سا مسئلہ بھی حل نہیں کر. چلیں اگر آپ کو یہ مل بھی جائے, اور عمران خان صاحب فی الحال تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سیاسی افق سے دور ہیں, کئی کیسز بھی ان کے سامنے ہیں, اگر عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی الیکشن میں جاتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی عوامی مقبولیت میں سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ ہیں, مان لیتے ہیں آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کو, لیکن الیکشن تو سر آپ تنظیم سے لڑیں گے نا, الیکٹیبل سے لڑیں گے نا, تو آپ کے پاس سیاسی تنظیم اس وقت بکھر چکی ہے پتوں کی طرح, لوگ روز ہی چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا اسد عمر صاحب نے بھی جو ہے خیر بات کہہ دیا. تو آپ کے پاس الیکٹیبلز بھی نہیں ہیں, سیاسی لیڈران بھی نہیں ہیں, تو عوام کا ووٹ تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو, لیکن الیکشن تو آپ الیکٹیبلز اور سیاسی لیڈران سے لڑیں گے, وہ کیسے لڑیں گے سر؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. پاکستان کی محبت کے جذبے سے سرشار ہیں ڈاکٹر دانش. ہماری سیاست کا آکسیجن محبت ہے پاکستان کی, اس مٹی کی. عمران خان نے یہ پارٹی بنائی تھی اور انشاءاللہ ہم الیکشن میں لڑیں گے. عمران خان صاحب خود لیڈ کریں گے, اور اگر کسی بھی وجہ سے وہ نہ بھی ہوں, ان کے حکم کے مطابق ان کے کارکنان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے نکلیں گے. اور اب تو ہمیں اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں ہمارے حلقوں سے کہ کسی کو کمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اپنے کاغذات جمع کرا دیں اور ہم خود جا کے ووٹ ڈالنے آئیں گے. ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ وہ ہوگا.
آپ نے پوچھا کہ کون اس کو لیڈ کرے گا، تو عمران خان صاحب خود اس کو لیڈ کریں گے، اور اگر کسی وجہ سے وہ نہ ہو تو وہ جو فیصلہ کریں گے، جس کو اختیار دیں گے، جو 5-6 رکنی کمیٹی، کور کمیٹی، جو بھی وہ کرتے ہیں فیصلہ وہ کرے گی. اور ہم کیوں نا امید ہوں، ہم یہ بات کیوں نہ کریں کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ باہر نکل آئیں گے، کیونکہ اس ملک کے آگے جانا ہے. ایک دوسرے کو دیوار سے لگا کے ہم کیا ہم حاصل کر پائیں گے؟ ڈاکٹر دانش آپ مجھے بتائیں، آپ اور میں ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ کے جیت بھی گئے تو وہ کیا جیتنا، کیونکہ لڑائی آپ کی میری نہیں ہے، جن سے لڑنا ہے وہ ہیں ہمارے بچوں کے سر کچل رہے ہیں، اور جن سے لڑنا ہے وہ ہیں جو بارڈر پار بیٹھ کے ہمارے ملک میں دراندازی کرتے ہیں. کبھی وزیرستان میں 15 جوانوں کی شہادت، کبھی میاں والی میں ہمارے ایئر بیس پہ حملہ، کل جس طرح ٹانک میں ہمارے SHO صاحب شہید ہوئے پولیس والے. تو دشمن تو بیدار ہے اور ہم آپس میں دست و گریباں. علی محمد صاحب، 9 مئی کے بعد جس طرح PTI کی سیاست پر سوال اٹھ چکا ہے، عمران خان جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہو چکے ہیں، اس حوالے سے ابھی عدالتوں میں کیس ہے، ظاہر ہے قانونی مسئلہ ہے، قانون کیا فیصلہ کرتا ہے وہ وقت بتائے گا. لیکن اب یہ جو حالات ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں وہ جو موجود ہیں وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ جس طرح پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور میڈیا میں آ کر انٹرویوز ہو رہے ہیں اور دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، اور 9 مئی کا اتنا خطرناک واقعہ سامنے آپ کے آتا ہے، تو کون لوگ آپ کا ٹکٹ لینے آئیں گے سر؟ کیسے آئیں گے ٹکٹ لینے کے لیے ان حالات کو دیکھتے ہوئے؟ ڈاکٹر دانش صاحب، ہر خزاں کے بعد بہار ہوتی ہے، اور اللہ ہی کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی. پاکستان کی محبت میں جو لوگ تحریک انصاف کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے وہ پاکستان کے لیے نکلیں گے، اور ہماری لڑائی نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، نہ ہماری لڑائی کسی جماعت سے سیاسی ہماری مقابلہ ہوگا، ذاتی لڑائی نہیں. ہماری لڑائی غربت سے ہے، ہماری لڑائی بے روزگاری سے ہے، ہماری لڑائی اس کرپشن زدہ نظام سے ہے جس میں آپ کا اور میرا ملک جو ہے آج ایک بیکاریوں سے پرلے درجے کا ملک بدقسمتی سے بن گیا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی سن 47 میں ہم آزاد ہوئے، سن 48 میں اسرائیل وجود میں آیا جو ہمارا دشمن ہے، سن 48 میں ہمارا ایک بہت اچھا دوست چین بھی وجود میں آیا. آج چین دنیا کی پاور بن گیا، سپر پاور بننے جا رہا ہے. اسرائیل نے پوری مسلمان دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، اور ہم انہی لوگوں کے دروں پہ کاسا گدائی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کے منہ میں زہر کے انجیکشن لگاتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے کل سے سبق نہیں سیکھا. ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچے لگانے میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ ہم ہو چاہے کوئی اور ہو. ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. جب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، اور غلطی سے کیا سیکھنا ہے؟ غلطی سے یہ سیکھنا ہے کہ اس ایک نقطے پہ سب اتفاق کر لیں کہ آزاد شفاف الیکشن ہو، اور جو بھی پھر حکومت میں آتا ہے، ہم ہیں یا کوئی اور، وہ ملک کو آگے لے کے جائے، انتقام کی طرف ملک کو نہ لے کے جائے، اور عدل کا نظام مضبوط ہو تاکہ کوئی اس ملک میں نہ ظلم کر سکے نہ کرپشن کر سکے. اور اس پہ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب ایک پوائنٹ پہ، ایک نقطے پہ ہیں. اس میں کون ایسا پاکستانی ہوگا ڈاکٹر دانش جو یہ کہے گا کہ ملک کو ترقی نہیں ہونی چاہیے، ملک آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ سر، آپ کی 3 سال کی 7 ماہ حکومت اور آپ کے ان بیانات میں بڑے تضاد ہیں، بہت تضاد ہے، کیا کہیں گے سر؟ میں یہ بات ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ ہم وہ ٹارگٹ 100% اچیو نہیں کر سکے جو ہم نے قوم کے سامنے رکھے تھے، لیکن کوشش ہم نے بھرپور کی. حالات ایسے تھے، کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہوں گی، کچھ ہماری ایک مخلوط حکومت تھی، وقت بھی پورا نہیں مل سکا، کرونا جیسی وبا آئی، پھر بیچ رستے ہماری حکومت جو ہے وہ گرا دی گئی، بین الاقوامی مداخلت ہوئی، سارا کچھ ہوا. لیکن اس دوران یہ بھی مت بھولیے ڈاکٹر دانش صاحب کہ بہت بڑے بڑے کام بھی ہوئے. جیسے فار ایگزامپل جو غریب آدمی کی میں بات کروں گا، عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی خوراک کے بعد ان کے علاج کا ہے. جس طرح ہم نے ایک ایجوکیشن پالیسی لے کے آئے، خیبر پختونخوا میں لے کے آئے، اس کو پھر ملک پہ بھی لاگو کرنے کی کوشش کی. پختونخوا میں تو کامیابی سے ہوا، پنجاب میں وزدار صاحب اس طرح نہ کر سکے جس طرح ماضی میں پختونخوا میں ہوا، لیکن مرکز میں. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر دانش جو ایک متمول آدمی ہے، تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں، علی محمد، ہمارا بچہ جو سلیبس پڑھتا ہے، ہمارے گھر میں جو صفائی کرتا ہے، اس کا بیٹا یا اس کی بچی جس سرکاری اسکول میں پڑھتی ہے، اس کو بھی سلیبس وہی پڑھایا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں, جو ہمارا ڈرائیور ہے, جو ہمارا پی این ہے, یا جو ہمارا گارڈ ہے, یا جو باہر جو ریڑھی لگاتا ہے, اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے جیب میں 10 لاکھ کے قریب کا کارڈ رکھ دیا کہ فری آپ اس پہ ہیلتھ فیسلٹی لیں. وہ بدقسمتی سے ان موجودہ حکمرانوں نے, ان کی کوئی مجبوری ہوگی مجھے نہیں پتا, اس کو بند کیا. لیکن اس طرح کی چیزیں ہم سر ایک انڈیویجول کیسز پہ نہ ایک جنرل بات جائیں کہ 3 سال 7 ماہ کی جو اسٹیٹمنٹ, جیسے مفاہمت کی بات آ جائے, ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو مفاہمت ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. آپ کی جماعت نے سب سے لڑائی کی, سب کو ساتھ انتقامی کارروائی کی, اور ایسی انتقامی کارروائی عدالتوں نے پھر اس کو ریلیف دیا. میرٹ پہ احتساب پہ تو کوئی بات نہیں کرتا ہے. تو آپ کی آج کی باتیں اور کل آپ کا عمل میں بہت تضاد ہے. علی محمد صاحب مانیں کہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, اور آج غلطی کو مان کر اگر آپ اسی کی اصلاح کی بات کریں گے تو پھر آگے چل سکیں گے نا. میں نے تو آپ کو عرض کیا نا, میں نے آپ کو کیا عرض کیا, میں نے آپ کی گوش گزار یہی عرضداشت رکھی کہ ہم اپنے ٹارگٹ 100% اچیو نہیں کر سکیں. اس میں جو آپ نے یہ نقطہ رکھا مفاہمت کا, وہ بھی شاید کسی حد تک ہوگا, لیکن آپ پلیز اس کو بھی سمجھیے, ہم نے سیاست میں ہم کوئی دشمنی کے قائل نہیں ہیں, لیکن آپ اس کو سمجھیے کہ جن حالات میں تحریک انصاف بنی سن 96 میں, اس سے پہلے 1 دہائی بے نظیر صاحبہ کی اور میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومتیں رہیں, اور اس میں جو ملکی ادارے بدقسمتی سے تباہ و برباد اور نیلام ہوئے, جو کرپشن کا دورہ ہوا, ایک ریئیکشن میں سیاسی جماعت بنی. ان جماعتوں کی مس گورننس اور ان کے دور میں اداروں کی تباہی, عام آدمی کا ڈس انفرینچائز ہونا, وی آئی پی کلچر کا آنا, اور اس ملک سے میرٹ کا خاتمہ ہونا, ان ساری چیزوں کے خلاف جب ایک جماعت بنی جس میں زیادہ تر نوجوان ہیں, تو ان میں ایک فطری غصہ تھا. اس غصے کے 2 راستے تھے ڈاکٹر صاحب, یا تو وہ نوجوان گن کلچر کی طرف جاتا, یا اس کو ایک سیاسی راستہ دیا گیا کہ آپ سیاست میں ہیں اور جو غلط ہے وہ آپ خود ٹھیک کریں. دیکھیں عمران خان صاحب نے ان کو ایک صحیح سیاسی راستہ دیا, ان نوجوانوں کو. سیاست میں ہم آئے, وہاں سے غلطیاں بھی ہوئیں, سخت بات بھی ہوئی, میں تو اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے ہم نے تو 3.5 سال میں سیکھا. ڈاکٹر صاحب کیا میاں صاحب نے 40 سال میں سیکھا؟ کہاں گیا وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا؟ جس طریقے سے وہ مینار پاکستان پہ آئے ہیں, اگر وہ جیل چلے جاتے اور جیل سے نکل کے پھر جلسہ کرتے, شاید آپ بھی جلسہ دیکھنے چلے جاتے. لیکن وہ تو انہوں نے تو غلطیوں سے نہیں سیکھا. تو کیا سب کو نہیں سیکھنا چاہیے یا صرف تحریک انصاف کو سیکھنا چاہیے؟ سب کو سیکھنا چاہیے. اب آتا ہوں ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ, اور یہ بہت ضروری ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, اور آپ کا جواب اس میں ہے, کیونکہ راستے اسی طرح کھلتے ہیں. دیکھیں آپ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں 2 رائے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں, ماسٹر مائنڈ الزامات آپ ہی کے لوگ لگا رہے ہیں عمران خان. ابھی ثابت ہونا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو کہتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا, میں اور آپ کو اور دنیا میں کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. آپ نے قوم کو بھی زخمی کیا, آپ نے اپنی تنظیم کو بھی زخمی کیا, آپ نے اپنے نوجوانوں کو بھی زخمی کیا, اور سب سے بڑھ کر آپ نے فوج اور شہداء کو زخمی کیا. تو یہ فوج وہ اپنی اس زخم کو کیسے بھول جائے؟ اس کے سلسلے میں اب پی ٹی آئی کو اپنا ایک مین کردار ادا کرنا ہے. جو موجودہ پی ٹی آئی اس وقت موجود ہے آپ کی صورت میں, کہ جو زخم آپ نے فوج کو دیا ہے اس کو آپ ہی نے بھرنا ہے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 9 مئی کو جو غلط ہوا اس کو سب نے غلط کہا, اور ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا. لیکن جنہوں نے زیادتی کی وہاں زیادتی ہوئی بھی. جو لوگ اس غلط عمل کا حصہ نہیں تھے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. میں کسی جلاؤ گراؤ میں نہیں تھا. میں تو اس دن ایک اپنی فاتحہ پہ تھا گاؤں میں. مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا. ملک بنانے والے, بلکہ ملک بنانے سے بہت سال پہلے فرنگی کے خلاف جہاد کرنے والے خاندان کے بیٹے کو غدار کا پرچہ اس پہ کٹا, اس پہ دہشت گردی کا کٹا. ڈاکٹر صاحب عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے, عزت سب کی برابر ہوتی ہے. آپ اگر محب وطن ہیں ڈاکٹر دانش, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں, ہم دونوں محب وطن ہو سکتے ہیں. تو کسی کو
मां की गाली देना बहुत गलत काम है, लेकिन उससे बड़ा जुर्म किसी को सर जो गद्दार नहीं, एक्ट पे आ जाए ना, पहला एक्ट किसका था? आपने, मैं आपकी बात सुन मुझे रहा कहने दीजिए। चलें, आपने कहा कि जख्म को मुंदमिल करना है। जी बिल्कुल। तो देखें, एक हाथ से ताली नहीं बचती। हम तो कह रहे हैं कि जिनसे आज भी आप अकड़ वाली सजा बात मिले। कर रहे हैं। आज भी आप जो है ना वो, हालांकि इस वक्त जो है पूरी दुनिया को पता है कि देखें तमाम सियासी जमातों पर गद्दारी के पर्चे बने इस पाकिस्तान में। आपके दौर में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, सियासी लोगों को मुकदमात बनाए गए, ड्रग्स के मुकदमात बनाए गए। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं। लेकिन सर, किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान में आज तक इस तरह का अमल नहीं किया कि उसने पाकिस्तानी फौज को शोहदा को ज़ख्मी किया हो, उनके मुजस्मों को ज़ख्मी किया गया हो, उनकी शहादत और हमारे आपके हीरोज़ की तस्वीरों को, हमारे अहम तरीन इदारों को इस तरह से जलाया गया हो। ये तो नहीं हुआ है ना सर। तो ज़ख्मी है इसमें फ़ौज, सारी फ़ौज ज़ख्मी है, एक सिपाही से लेकर एक जनरल तक। आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करेंगे या अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे सर? डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अकड़ है, इसमें अकड़ नहीं है। इस बात में सदाकत है कि जिसने गलत किया उसको सजा मिले, लेकिन जिसने गलत नहीं किया उसको गद्दार ना कहें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान बनाने वालों को, उनके बच्चों को आप जब गद्दार कहेंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है इस मुल्क में। ये नहीं होना चाहिए। आज आपका मुल्क जो है इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। महब वतन पाकिस्तानी सीनों पे ये पाकिस्तान के झंडे लगा के आते हैं और आप कहते हैं आप गद्दार। जिसने गलती की उसको सजा दे। कौन कह रहा है सजा ना दें? लेकिन साबित तो करें। आप कह रहे हैं कि देखें, इस मुल्क में बड़े बड़े सानहे देखे हैं, ये बहुत गलत हुआ 9 मई को जिसने ये किया है, लेकिन इससे भी बड़े सानहे हुए हैं। 71 का सानहा हुआ है, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ है। उसके बाद हम बैठे हैं, ये कौम बैठी है, बैठने के बाद मसाइल बेहतरी की तरफ गए हैं। भुट्टो साहब के जमाने में नुकसान हुआ, उन्होंने फिर कौम को, चाहे आप उनको अच्छा कहें बुरा कहें, कौम को इकट्ठा किया बाद में 71 के। इसी तरह आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ। उस जमाने में इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और जनरल राहील और ये सारे पेशावर के गवर्नर हाउस में बैठे। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना और मुल्क आगे बढ़ा। तो ये जो मसला हुआ है, इससे अब आगे किस तरह जाएं? इससे आगे हमने इस तरह से जाना है कि एक तरफ आपकी वो फौज है जो दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये इस्लामी फौज है, इस पे पूरी इस्लामिक उम्मा का हक है, ये हमारा असासा है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी उम्मत का असासा है। दूसरी तरफ आपके पास वो नौजवान है जो उस मुल्क के लिए कटने मरने के लिए तैयार है। 60-70% नौजवान इस जमात के साथ है। उनको कैसे आप दीवार से लगाएंगे? उनके साथ आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी कि आओ इस मुल्क को लेकर चले आगे। जिनसे गलती हुई है उनको सजा मिले, लेकिन माँ माफ भी करती है, रियासत माँ जैसी होती है। आप उनको एक मौका तो दें नेशनल फ्रेम में आके आपके अपने मुल्क की खिदमत करने का। और कौमें इसी तरह आगे जाती हैं, नुकसान होता है, आपको इसका एहसास होता है, उसको फिर बैठते हैं और आगे का मजबूत मंसूबा बनाते हैं कि कल को फिर कभी ऐसा ना हो, कल को कभी कोई सियासी जमात से ऐसा ना हो, कभी किसी जमात के खिलाफ ना हो, ना वो जमात ऐसा कुछ करे, ना आपकी हुकूमतें रात के 12 बजे गिराई जाएं। हुकूमतों को वक्त दिया करें 5-5 साल। जो नहीं कर सकेगा ये अवाम उनको अपने वोट की ताकत से बाहर फेंक देगी। इसी तरह मुल्क आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, ये हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान हमारा एक अजली दुश्मन है, वो तो आगे बढ़ गया, हमारे साथ तो अल्लाह रसूल की मदद है, फिर हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? इस एक वजह से कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, हम बैठ के बात नहीं करते। जी अली मोहम्मद साहब, यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। चलें, यहाँ पे 2 बातें मैं सामने रखूँ। देखें, जब कोई गलती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी इस्लाह की बात की जाती है। जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिनसे भी गलती हुई है, जिन्होंने भी ये अमल किया है, उस अब तो एक ये मुतालबा भी आपका सही है, मैं मानता हूँ कि रियासत के साथ और शोहदा के साथ और अहम तरीन इदारे के साथ जिसने भी घिनौना खेल खेला है वो काबिल माफ़ी तो नहीं है, लेकिन अगर उनको एक मौका देना है तो ज़ाहिर है वो इदारे ही देगा, रियासत ही देगी। लेकिन इसके साथ साथ उन तमाम चीज़ों को कंडेम करना और उस पर उसके लिए अपने आप को उससे अलग करना और इस्लाह
ظاہر ہے جب ایکسیپٹ کریں گے، سوری کریں گے تو پھر اصلاح کی طرف آگے بڑھیں گے آپ، اور پھر اصلاح ہونی بھی چاہیے، اور اس سلسلے میں معاف کرنے والوں کو معاف کرنا چاہیے، ان کا سلسلہ ہے۔ میں یہاں پر دو چیز پہ آؤں گا۔ ایک اور چیز ہے، اس وقت آپ کو بھی ایک اہم کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کی تنظیم بالکل بکھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ووٹرز بہت مضبوط ہوں گے، 70% نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اس پہ کوئی آپ سے کراس کوشچن نہیں کر رہا، آپ کی اس بات کو چلیں مانتے ہیں، ووٹرز ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے تنظیم کی ضرورت ہے، اور میں نے پہلے بھی سوال اٹھایا جو آپ کی تنظیم تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی، چاہے اس کی وجوہات کوئی بھی ہو، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اس وقت تو آپ کو پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پی ٹی آئی سے مخلص تھے، فاؤنڈر ممبر تھے، جسے اکبر ایس بابر ہیں، فوزیہ قصوری ہیں، جسٹس وجی ہیں، اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں، تسنیم فاروقی، مثلا اچھے نام ہیں۔ آپ کو تو چاہیے ان کو جمع کریں، ان کو ریکویسٹ کریں، ان سے جو زیادتی آپ کی تنظیم کی طرف سے ہوئی ہے ان سے آپ سوری کر کے ان کو دوبارہ تنظیم میں لائیں اور ایک مضبوط تنظیم بنائیں اور پھر عوام کی طرف جائیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کی مڈل کلاس طبقے کی ایک آواز ہے، کہ جب اس طبقے نے یہ دیکھا کہ ایک طرف وہ جماعت جو پاکستان بنانے کا دعویٰ کرتی ہے مسلم لیگ، حالانکہ یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جس میں کبھی میرے دادا ہوا کرتے تھے، وہ تو سن 47 میں قائد کی وفات کے بعد شاید وہ مسلم لیگ تو پتہ نہیں 2 درجن سے زیادہ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی، بہرحال یہ کلیم کرتے ہیں۔ دوسری پیپل پارٹی ہے، بھٹو صاحب کی قربانی اپنی جگہ، بڑے کام ہیں ان کے، میں بار بار اس کا کبھی ذکر کرتا ہوں، اس لیے نہیں میں کبھی پیپل پارٹی کا ووٹر سپورٹر نہیں رہا، لیکن بھٹو نے کام کیا، نیوکلیئر پاور کی بات ہو گئی، ختم نبوت کی بات ہو گئی، آئین پاکستان کی، اسلامی سربراہی کام، یہ بڑے کام ہیں ان کے، لیکن وہ تو بھٹو نے کیے نا۔ بھٹو کے نام پہ اس جماعت کو 3-4 بار پھر حکومت مل گئی ڈاکٹر صاحب۔ تو ہم جیسے طبقے کے مڈل کلاس کے لوگوں نے سوچا کہ یار اس ملک میں اگر صرف سیاست بھٹو کے نام پہ اور شریف کے نام پہ ہونی ہے تو اس میں ڈاکٹر دانش کے لیے اور علی محمد کے لیے کیا ہے؟ تو ہم سب اکٹھے ہوئے سر جوڑا کہ یار اس مڈل کلاس کے لیے کوئی راستہ ہو، جس طرح میں بار بار یہ بات کرتا ہوں اور بڑے میں اس کو آئی ٹیک پرائڈ ان دس، میں یہ جب بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں 2 ادارے ایسے ہیں جو عام پاکستانی کو امپاور کرتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں۔ سول بیوروکریسی میں جب کوئی استاد کا بیٹا سرکاری اسکول میں بچوں کو پڑھانے والا معلم، اس کا بچہ یا بچی جب سی ایس ایس ٹاپ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہی ادارہ اس کو سیکٹری انٹیریئر، سیکٹری فارن افیئر تک لے جاتا ہے، اپرچونٹی دیتا ہے۔ اسی طرح فوج میں کسی حوالدار کا بیٹا، کسی صوبیدار میجر کا بیٹا جب پی ایم اے کلیئر کرتا ہے کاکول میں تو اندر وہ میرٹ بیس سسٹم میں وہ لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل تک وہ چلا جاتا ہے، آرمی چیف بھی بن جاتا ہے۔ لیکن سیاست میں یہ کیوں ہے کہ آپ کے پیچھے کمر پہ ٹیگ ہونا چاہیے، آپ شریف ہوں یا آپ زرداری ہوں یا جو ہے بھٹو ہوں یا کوئی اور بڑے خاندان سے تعلق ہو، اس سوچ پہ یہ جماعت بنی، اور اس سوچ یہ ہے وہ سوچ جو قائد کی سوچ تھی، وہ بھی مڈل کلاس کا آدمی تھا۔ بلکہ اسٹینلے وولپرٹ لکھتا ہے کہ سر میرا سوال آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، مجھے گھما رہے ہیں سر آپ۔ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اسٹینلے وولپرٹ کہتا ہے کہ جب قائد واپس آئے اپنی تعلیم مکمل کر کے تو کراچی آئے ہی نہیں، کیونکہ ان کا گھر بینکرپٹ ہو چکا تھا، پونجا صاحب بینکرپٹ ہو چکے تھے، تو ہی وینٹ ٹو بامبے۔ تو اس سوچ پہ یہ جماعت بنی۔ اب اس پہ بیٹھیں گے، اس پہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہر ہفتے 2-3 بار ہوتی ہے۔ جو ہمارے جنرل لوگ ہیں جو ناراض ہیں ان سے علی محمد بات کرے گا، خان صاحب کو ریکویسٹ کرے گا کہ کوئی جنرل آپ کا ورکر ہے ناراض ہے اس کو ہم لے کے آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسے بھی ہیں جو کسی کے اشارے پہ تحریک کے خلاف استعمال ہوئے ہیں ان کو نہیں، لیکن اگر جنرل کوئی شخص ہے جس سے جماعت سے زیادتی ہوئی ہے تو ہمارے اپنی جماعت کے بچے ہیں، ہمارے ورکر ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اس پہ فائنل فیصلہ چیئرمین عمران خان صاحب کور کمیٹی کے مشورے سے کریں گے۔ ہاں، یہ جواب آپ کا ہے کہ کور کمیٹی کے فیصلے سے کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ضرور کریں، لیکن یہ یہاں پر جو ہے وہ میں نے ایک چیز رکھی ہے، میرا خیال ہے سلجھی ہوئی جماعت میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی زیادتی ہوئی ہے اور تنظیمی اہم ترین لوگ
جنہوں نے چھوڑ دیا اختلاف کی بنیاد پر، ان کے اختلاف کا مداوع کر کے ان کو لایا جا سکتا ہے، وہ آپ کی طاقت بڑھائیں گے۔ اب آپ اس پہ کیا کرتے ہیں، یقیناً یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ تو فی الحال کور کمیٹی میں بھی ہیں، شاید ترجمان بھی ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے، میں یہاں ایک دو تین سوالات بہت ہی کرنا چاہتا ہوں، ریلیٹڈ رہنا چاہتا ہوں سر، آپ گھما دیتے ہیں ہمیں، ہم پولیٹیکل طالب علم ہیں، آپ بڑے سیاستدان ہیں سر۔ اب ہمیں ذرا یہ بتائیے سر کہ اس وقت جو عمران خان جس جگہ کھڑے ہیں اور اس جگہ پر پی ٹی آئی اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے، یہ وجہ عمران خان کی تکبر، اکڑ، گھمنڈ، سیاست سے نابالید ہونا، نااہل ہونا ہے، یا ان کے ارد گرد وہ لوگ جمع ہو گئے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے سیاست کا ایک ڈکٹیٹر بنا دیا اور سب سے اہم ترین ادارے فوج سے لڑوا دیا؟ تو ذمہ دار خود عمران خان ہیں یا وہ مشیران ہیں جو آج پریس کانفرنس کر کے ساری ذمہ داری عمران خان پہ ڈال رہے ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، جماعت کی جو پالیسی رہی، میں تو 10 سال سے چیئرمین صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ میں رہا، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں ان کے بڑا نزدیک تھا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہت ان کے ساتھ نشستوں کا موقع ملا، نزدیک سے جاننے کا موقع ملا، ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا اور سیکھنے کا ان سے موقع ملا۔ 2-3 باتیں میں آپ کو کلیئر کر دوں، پتہ نہیں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں نہیں بنتے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن یہ میں بتا دوں کہ میں نے بہت کم عمران خان سے زیادہ محب وطن لوگ دیکھے ہیں، اور یہ مانتے ہوئے کہ وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میرے سے بھی ہوئی ہیں، آپ سے بھی ہوئی ہوں گی۔ میں نے ہمیشہ ان کو یہ ایک بات کہتے دیکھا کہ جو تحریک میں کبھی کوئی تشدد آتا ہے وہ تحریک رہ نہیں پاتی، تو ہمیشہ انہوں نے ہمیں پرامن احتجاج کی بات کی، اور یہی ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو وہ رہا۔ میں نے ان کو ہمیشہ ملکی ادارے بالخصوص پاک فوج کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے دیکھا، حکومت میں نہیں، حکومت سے پہلے بھی ان کو میں نے ہمیشہ ایک چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ایز اے تحریک انصاف کے ممبر کے نہیں، ایز عام مسلمان، ایز عام پاکستانی، کہ مجھے بڑا فخر محسوس ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے ملک کا وزیر اعظم امریکہ میں جا کے وہاں دنیا سے اسلامک امہ سے کے حوالے سے ایک وکیل کے طور پہ علی محمد صاحب میرے سوال کا تو جواب دیں، اس جگہ پہ جو پہنچی ہے پی ٹی آئی عمران خان، اس کی اصل وجہ خود عمران خان کی خودسری تھی یا سیاست سے ان کی ناواقفیت تھی، یا ان کے ارد گرد جو ہیں ایسے مشیران آ گئے جنہوں نے عمران خان کو اہم ترین ادارے فوج سے لڑوا دیا؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا تھا تو میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ جہاں انہوں نے، سر میں اگر 6 گھنٹے کا پروگرام کروں گا نا آپ سے تو میں چھوڑ دوں گا، آپ جو جہاں گھماتے رہیں گے، مجھے نیو یارک سے آپ لے جائیں گے، مجھے عرب لیگ سے سے آئیں گے افغانستان، تو میں یہاں تو میں سوال سر جو پوچھ رہا ہوں، ٹائم کم ہے، مہربانی ہوگی سر۔ جی میں عرض کرتا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا، اور آپ نے شاید پتہ نہیں خان صاحب کی تو آپ پہلے بڑی تعریف سنتے تھے، اب تو سچی بات بھی سننا آپ کو گوارا نہیں، لیکن چلیں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ایک شخص جس نے جب یہ کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے، اور میرے ملک کو عمران خان سے زیادہ پاک فوج کی ضرورت ہے، اس کے بعد کوئی سوال ان کی کریڈیبلٹی پہ رہ جاتا ہے۔ باقی جہاں تک کچھ لوگ ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کی جو مجبوری ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں رسپانسبلٹی سب کو شیئر کرنی چاہیے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ برڈن لیڈر پہ ڈال دیں۔ پارٹی کی، یہ میں کلیئر آپ کو ایک بات بتا دوں، ایسے پارٹی کی پالیسی کبھی ادارے سے لڑائی کی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ اس کو ہم ایسا ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کا کفارہ بھی ادا کیا ہے جماعت نے، اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے۔ میرے سوال کا جواب دیں سر، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ جس جگہ پر پی ٹی آئی اس وقت کھڑی ہے، جس جگہ پر عمران خان اس وقت کھڑے ہیں، میں یہ تو نہیں آپ سے پوچھ رہا کہ عمران خان ملک سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ آپ کے فوج سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ جگہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں آگے چلا جاتا ہوں، اور اگر یہ جگہ واقعی صحیح نہیں ہے
جو عام آدمی بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس جگہ تک پہنچنے میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کیا عمران خان کی اپنی غلطیاں ہیں، ان کی خودسری ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، ان کی سیاست سے ناواقفیت ہے، نااہلیت ہے، یا ان کو جو ارد گرد دوسرے بڑے ایڈوائزر، نام لے لیتا ہوں، بڑے بڑے لوگ ان کے ارد گرد آ گئے تھے اور وہ سب کے سب آپ کے ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے بہت قریبی ساتھی بن گئے تھے، شیخ رشید ہوں، فواد چودھری ہوں، فردوس عاشق آوان ہوں، شیری مزاری ہوں، بڑے نام ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے بیانات ان کے آئے کہ جلا دو، گرا دو، مار دو، نکلو، چھین لو، توڑ دو، تباہ کر دو، یہ سارے بیانات آئے ہیں. تو میں اس میٹنگ میں نہیں ہوتا ہوں گا، آپ تو ہوتے ہوں گے، تو آپ مجھے صرف اس بات کا تفصیل سے اس لیے بتایا کہ کیا عمران خان کا تکبر ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، ان کی نااہلیت ہے سیاست سے، یا ناواقفیت ہے، یا ان کو یہاں تک پی ٹی آئی کو پہنچانے والے یہ ایڈوائزر ہیں؟ ذمہ داری ڈالیں کہیں پہ سر. ڈاکٹر صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ جواب پورا سن کیجئے. دیکھیں آپ نے کہا جن لوگوں کے نام لیے، میری عادت نہیں ہے، میں کبھی نیم کالنگ نہیں کرتا، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ علی محمد یا اسد عمر جو اب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جس کا مجھے دکھ بھی ہے، یا شاہ محمود قریشی خود جو ذمہ دار آدمی ہیں، یا عمران خان صاحب خود، کبھی آپ نے، یا ہم میں سے ایسے اور بہت سے سینئر ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، اور ایسے نام میں دے سکتا ہوں، کبھی ان میں سے کسی نے، آپ نے کسی سے سنا کہ مارو؟ کبھی میرے منہ سے سنا، کبھی خان کے منہ سے سنا کہ توڑ دو؟ کبھی ایسی بات نہیں ہوئی. اور پارٹی میں ہر طرح کے عناصر ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، پارٹی کی پالیسی جلاؤ گراؤ کی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ ادارے سے لڑائی کی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ پاکستان کے کسی حساس جگہ پہ جا کے حملہ کرنے کی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں قانون کے مطابق سزا ملے، لیکن اگر ریاست اس پہ درگزر کا کام کرتی ہے تو اس سے زخم پہ مرہم رکھا جائے گا. پھر آپ نے بالکل صحیح بات، میں یہاں تک میں آگے بتاؤں، آپ نے یہ بات ریپیٹ. سر ذمہ داری کا تعین تو کریں کہ کون تھا. عمران خان تھے، آپ کہتے ہیں عمران خان تھے، میں آگے چلا جاؤں، آپ کہیں نہیں عمران خان تو معصوم تھے اور وہ سیاسی طور پر بالغ بھی تھے اور وہ بہت ذہین بھی تھے. تو پھر کس نے یہاں تک پہنچایا پی ٹی آئی کو؟ کس نے یہاں تک پہنچایا عمران خان کو؟ یہ بتا دیں نا سر، اس کی ذمہ داری آپ لینے کو تیار نہیں ہے. کیا عام کارکن، کیا پی ٹی آئی کے عام کارکن، نوجوان، انہوں نے پہنچایا؟ کسی نے تو پہنچایا. وہ کون ہے سر؟ بتائیں نا. ڈاکٹر صاحب میری بات سن لیجئے. لوگ اس وقت جیل میں ہیں، کیسز ان کے چل رہے ہیں، جس نے جو غلط کیا ہے اس کو اس کی سزا مل جائے گی. ہم جیسے لوگ بھی سر، آپ اپنا، میں ترجمان سے پوچھ رہا ہوں سر، میں ترجمان سے پوچھ رہا ہوں، میں ترجمان سے پوچھ رہا ہوں سر. میرے بھائی ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. بڑی جماعت ہوتے ہیں، نہیں دینا چاہتے، نہیں دینا چاہتے، نہیں دینا چاہتے، جواب نہیں دینا چاہتے، آگے جانا ہوتا ہے، جواب نہیں دینا چاہتے. کوئی بات نہیں، کسی پہ ذمہ داری آپ فکس نہیں کریں گے نا، کسی پہ ذمہ داری فکس نہیں کریں. نہیں، میں تو سوال کر رہا ہوں، سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ دیکھیے گا جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا، آپ ہی کے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جواب دیتے علی محمد صاحب، عمران خان بے قصور ہے، تو پھر بولیں بے قصور ہے اور یہ سارا گن جو ہے ان کے ایڈوائزروں کا ہے، یا ایڈوائزروں نے بہت اچھے، یا ایڈوائزروں نے بہت اچھے، یا ایڈوائزروں نے یا مشیروں نے بہت اچھے مشورے دیے. یہ ساری پرابلم جو آئی ہے عمران خان کی ہٹ درمی کی، دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوا ہے یا کوئی تیسرا کام ہے تو بتا دیں. دیکھیں میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، شاید آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. چلے سر، میں آگے کہ نہ پارٹی کی پالیسی تھی، آگے بڑھتے ہیں آگے. اچھا، یہ ایسے ہی حادثہ ہو گیا، ایسے ہی حادثہ ہو گیا سر. برسوں تیاری ہوتی ہے حادثے کی، ایسی نہیں ہوتا ہے سر کوئی حادثہ. یہ تو شعر بھی ہے سر. سیاسی جماعت ہے. چلیں الیکشن پہ کیا کہیں گے سر؟ اب آ جاتے ہیں الیکشن پہ، اب الیکشن پہ آ جاتے ہیں، اب الیکشن پہ آ جائیں علی محمد صاحب، ٹائم نہیں ہے اب. غلط بات ہے. چلیں دیکھیں یہ آپ کے ملک کے نوجوانوں کی ایک آواز ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی. اس کو اس طرح سے یہ کوئی دہشت گردوں کی تنظیم ہے جو سارا سال سے سر میں تو وہی سوال تو کر رہا ہوں، میں وہی سوال تو آپ سے کر رہا ہوں سر. کوئی تو ذمہ داری لے گا نا سر، کسی قسم کی ذمہ داری ہوگی نا، کسی کے اوپر تو فکس کریں گے نا. جن پہ الزامات ہیں وہ سامنا کر رہے ہیں، عدالت سے فیصلہ ہو جائے گا. میں تو یہ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں عمران خان اور جو پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی تنظیم پہنچی ہے، اس کے اصل ذمہ دار
کون ہے سر؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان کی تباہی میں کئی ادارے شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ تباہی کس ادارے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ تو لوگ اسٹریٹ اوے کہتے ہیں کہ عدلیہ کی وجہ سے ہوئی ہے پاکستان کی تباہی۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں سر، آپ جواب۔ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا، اس سے بھی نہیں کرتا۔ چلیں آپ نہ کریں، آپ کو سب نے مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک، عدلیہ بڑا بڑا کام بھی ویسے چلیں، ہم نے کب کہا ہے سر کہ عدلیہ مشکل حالات میں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ ایک ادارے پہ آپ برڈن ڈال نہیں، میں نے تو سر میں نے نہیں کہا، وہ سر لوگ یہ کہتے ہیں، تو میں ان کی بات، برادری کا بھی ذکر کریں۔ وہ سر آپ کی آپ کا آپ جب ایجنڈا ٹو ہوتا ہے، وہ سر میں نے ایک بات کہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ سب سے طاقتور ہے، اس کے پاس زیادہ اختیار ہے آئین کو تشریح کرنے کا۔ وہ تو اور رب نے ہی طاقت دی ہے، قاضی کو سب سے زیادہ انسان کو لٹکا بھی دیتا ہے، نیچے بھی پھینک دیتا ہے، یہ اختیار سب کے پاس نہیں ہوتا۔ بہرحال بیٹھنا پڑے گا سر، آ جائیں نا سر، آ جائیں، اب آپ آ جائیں نا سر، میں اس پہ آتا ہوں، الیکشن کے اوپر آ جائیں، وہ بالکل آخری وقت ہے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ الیکشن؟ تو آپ بقول آپ کی سٹیٹمنٹ کے، دوسری سیاسی جماعتوں کے سٹیٹمنٹ کے کہ بی ٹیم میں نگراں حکومت، الیکشن کمیشن جانبدار ہو گیا ہے، لوگوں کو ایک پارٹی کو ریڈ کارپٹ دی جا رہی ہے، باقی سیاسی جماعت کو پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی ہے، لیونگ پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی ہے، تو ایسا الیکشن تو آج متنازع ہو چکا ہے، پہلے ہونے سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو ایسے الیکشنز کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں نور صاحب، الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں انشاءاللہ۔ بائیکاٹ تو جس بھی جماعت نے کبھی کیا، اس جماعت کا سیاست کے پلیٹ فارم سے نام و نشان مٹ گیا۔ تو الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے، لیکن اگر اس طرح سے لڑایا جائے گا تو دنیا اس کو نہیں مانے گی، نہ اس سے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ دیکھیں، اگر ایک پاپولر حکومت آتی ہے ڈاکٹر صاحب، چاہے وہ جون سی کی جماعت کو ووٹ دیتی ہے، وہ جماعت، اس وقت پاکستان کو سخت فیصلوں کی ضرورت ہے، لمبے منصوبہ سازی کی ضرورت ہے، اکنامک پرابلم سے نکلنے کے لیے آپ کو 20-25 سالہ معاشی پلان کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس وقت واٹر کے مسئلے آنے والے ہیں، صاف پانی آپ کا غائب ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کو ایک بڑی پالیسی کی، واٹر پالیسی کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ کو انٹرنل سیکیورٹی کے بے شمار مسائل ہیں، اس کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور اس وقت کی اپوزیشن کو بھی ساتھ بیٹھا کے لمبی منصوبہ سازی کی ضرورت ہے۔ یہ کام وہ کر سکے گی ڈاکٹر صاحب جو ایک پاپولر حکومت ہو کہ ان مضبوط تگڑے فیصلوں کے پیچھے قوم پھر 25 کروڑ کھڑی ہو۔ اگر آپ نے کوئی سٹوچز ادھر بٹھا دیے جو وہ اس کے پیچھے قوم جب کھڑی نہیں ہوگی، آپ کو پھر 1-2 سال بعد اسی جگہ پھر آنا پڑے گا، لیکن پھر پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوگا۔ اس لیے وقت ہے کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب آگے کے لیے مضبوط فیصلے کریں، کیونکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس وقت ان کو روٹی کے اور کھانے پینے کے اور روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لالے پڑے ہوئے۔ جی، میں بالکل، آپ نے صحیح کہا، میرا یہی تو سوال ہے کہ آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ، پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ، اہم سیاسی جماعتوں کی سٹیٹمنٹ پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ الیکشنز اور بی ٹیم بن گئی ہے، ایک پارٹی کو سپورٹ دیا جا رہا ہے، تو یہ الیکشن ہونے سے پہلے پاکستان کا واحد الیکشن ہے جو ہونے سے پہلے متنازع ہو چکا ہے۔ اگر اسی طرح رویہ، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے، اگر اسی طرح الیکشن رہا تو پھر الیکشن کے بعد تو ہم سیاسی عدم استحکام دیکھ رہے ہیں، اور اگر سیاسی عدم استحکام اسی طرح رہا تو پھر پاکستان کی معیشت کا کیا ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب، سمپل سی بات ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی شخص کہیں جب ایک دکان کھولتا ہے یا کسی جگہ جب پیسہ لگاتا ہے کسی کے کاروبار میں، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کیا وہاں حالات ایسے ہیں کہ میں پیسہ لگا سکوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امن و امان ہو، اور امن و امان تب آئے گا جب سیاسی استحکام ہو۔ تو معیشت، امن و امان اور سیاسی استحکام یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر سیاسی استحکام آپ نہ لا سکے تو جو معیشت کے مسائل ہیں، جو اس وقت آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی ٹربل شوٹنگ ہو رہی ہے، بہت بڑا سوال ہے میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کی، اور ایون زرداری صاحب کی بھی حکومتوں پہ، بلاول صاحب پہ بھی، کہ یہ حکومت میں 18 مہینے رہے اور اس کے بعد اب نگرانوں کو آرمی چیف کی مدد سے اکانومی ٹھیک کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اگر انہوں نے ٹھیک کی ہوتی تو یہ لوگ کیوں یہ کام کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نہیں کر سکے نا کام، تو جو 18 مہینے میں نہیں کر سکے اور فیل ہو گئے، اور دوبارہ اگر ان کو زبردستی کوئی بٹھا رہا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آج تو پھر بھی چلو 2 وقت کی روٹی کسی نہ کسی طرح لوگ کھا لیتے ہیں، 2 سال بعد کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہو،
किसी जमात को फेवर ना किया जाए। हाँ, एक बात, सब इस पे बिस्मिल्लाह कहें, सब इस पे अमन और सदकन कहें कि जो भी हुकूमत आएगी वो मुल्क को आगे लेके जाएगी, वो इंतकाम की तरफ नहीं जाएगी, वो मुल्क के मसाइल को हल करेगी, और उसके लिए फिर अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट और रियासती इदारे और साथी बरादरी सब उनको अच्छे काम में सपोर्ट करें। क्योंकि देखें, इस वक्त मुल्क को बहुत जरूरत है एक तगड़ी पॉलिसी की और एक पॉपुलर हुकूमत की, और यहाँ पे फिर तहरीक इंसाफ का रोल आता है कि अगर आपने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को साइड लाइन कर दिया तो ये लोग तो पहले फेल शुदा हैं, इसका मतलब है फिर आप डेमोक्रेसी फेल होने जा रही है। डेमोक्रेसी तो फेल नहीं है, हमारे फैसले गलत हैं, फैसलों को सही करें, थोड़ा सा अपनी अनाउंस से सब नीचे आए। आखिरी सवाल 1 मिनट का जवाब, आखिरी सवाल 1 मिनट का जवाब दीजिए सर, कि इलेक्शन से पहले अगर मीसाक मईशत के लिए तमाम सियासी जमातें एक जगह बैठकर एक पॉलिसी बनाएं तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई उस मीसाक मईशत में पीटीआई भी बैठेगी, शामिल होगी और उस पर साइन करेगी? सर देखें, इमरान खान साहब इस पे आखिरी फैसला करेंगे, लेकिन मुल्क के मफाद में किसी भी मुआहदे के लिए, किसी भी चीज के लिए बैठा जा सकता है जिसमें पाकिस्तान का फायदा हो, जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर हो, चाहे वो मीसाक मईशत हो, मीसाक जमहूरियत हो, वो मीसाक आपकी इंतजाम के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई कंसल्टेशन हो। सियासतदान बैठते हैं, अपनी जमातों को कोई नहीं छोड़ता, अपने नजरिए को कोई नहीं छोड़ता, अपनी अपनी जमातें हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आपको जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल के मौके पे जब सब बैठे तो अमन किसी ना किसी हद तक आया, तो अब अगर एक आजाद शफाफ इलेक्शन के लिए बैठना है या किसी बड़े और मसले के लिए, जरूर बड़ी सियासी जमातों को बैठना चाहिए। ठीक है, और आप समझते हैं कि ऐसा कोई मईशत के मीसाक मईशत के लिए बैठे और पीटीआई को उसमें शामिल ना किया तो क्या खला रह जाएगा या कुछ नहीं होगा? ये बिल्कुल 1-2 लाइन में जवाब। ये तो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर दानिश का शो हो और उसमें डॉक्टर दानिश को गायब कर दिया जाए। पॉपुलर जमात को गायब करेंगे तो फिर मईशत का ही चलेगी, मईशत तो फिर महंगा चलेगी। यानी आप कहते हैं प्रोग्राम का क्या हुआ तो कहेंगे कि जी प्रोग्राम तो बढ़ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत मुनासिब नहीं है सर, ये मुनासिब नहीं है, बढ़ गया तो सर आप ही लोगों का स्टेटमेंट से आते रहते हैं सर, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, खान साहब भी बड़े अच्छे अच्छे जुमले कहते रहे माजी में। आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।